अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जैसा कि मालूम है हमारा तजवीदुल कुरान का कोर्स जो है वो जारी था और लास्ट जो बड़ी ईद के बाद से हम लोग क्लास का आगाज़ नहीं कर सके थे। मौलाना साहब की कुछ मसरूफ़ियत थी, वो उम्रे पर भी गए हुए थे, मैं भी कुछ मसरूफ़ था। तो अब हमने इसको दोबारा से रिज़्यूम किया है और हम जो है अभी हमने इसके लिए टाइमिंग्स रखी हैं मंडे को रात को 9:30 बजे, हफ़्ते में 1 दिन हम ये इंशाल्लाह क्लास जो है वो किया करेंगे। तो हम लोगों के बाकी लेसन्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप हम चैनल की जो प्लेलिस्ट है तजवीदुल कुरान की, उसमें आपको वो तमाम के तमाम लेसन्स जो हैं वो मिल जाएँगे पहले लेसन से। तो उनको अगर आप नए हैं और आपने उनको पहले नहीं देखा हुआ तो वहाँ से ज़रूर उसका आगाज़ कीजिएगा। और हम इस वक़्त लेसन नंबर 21 जो है, जो कि वक़्फ़ का लेसन था, उसके लिए आगाज़ करते हैं। तो क्लास का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौलाना साहब जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैं मौलाना साहब से गुज़ारिश करूँगा कि आगे क्लास को लेकर चलें प्लीज़। जी, मौलाना साहब। हमारा जो लेसन रहता था, बाकी हमारा वो 21 नंबर है मेरे ख्याल में, लेसन नंबर 21 वक्फ के हवाले से। तो वक्फ के हवाले से कुछ चीज़ें तो हमने ऑलरेडी रीड कर ली थी, लेकिन दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। वक्फ के माना जो है वो ठहरने के हैं। द मीनिंग ऑफ वक्फ इज स्टॉप। वक्फ के माने ठहरने यानी रुकने के हैं। यानी जिस कलमे पर वक्फ करेंगे, इस कलमे के आखिरी हर्फ पर आवाज और सांस दोनों रुक देंगे। आवाज भी स्टॉप देंगे और सांस भी स्टॉप देंगे, इसे कहते हैं वक्फ। इसके बाकायदा रूल्स हैं कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना, और इसकी तफसील हैं, डिटेल्स हैं काफ़ी सारी। वो इंशाल्लाह हम आगे तफसील के साथ पढ़ेंगे। हरकत के लिहाज से क्या कंडीशंस बनती हैं, इन्हें समझ लेते हैं और याद भी करनी होंगी। कलीमे के आखिरी हर्फ पर अगर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश हो तो इस हर्फ को वक्फ में साकिन कर देंगे। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। कलमे के आखिर पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये अगर होंगे तो इस हर्फ को वक्फ में साकिन कर देंगे। याद रखिए, वक्फ में साकिन कर देंगे। ये नबी कायदा बयान करते हुए याद रहना चाहिए। इसी तरह कलमे के आखिरी हर्फ पर अगर दो ज़बर हों तो इन्हें वक्फ में अलिफ से बदल देंगे। कलमे के आखिरी हर्फ पर कलीमे के आखिरी हर्फ पर अगर दो ज़बर हों तो उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल देंगे। इफ़ टू ज़बर comes on the last of letter of the word, then pronounce it is as alif when doing वक्फ। अगर हम वक्फ करेंगे, देन हम क्या करेंगे, उसे अलिफ से बदलेंगे। इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। कलीमे के आखिर में अगर गोल ता आए, अब इस पर कोई भी हरकत हो, यानी गोल ता पर दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों, दो पेश हों, तो इन सारी सूरतों में इसको साकिन हा की कैफियत में ले आएंगे, साकिन हा बना देंगे। यानी इसका जो मखरज बनेगा, हा साकिना का इसका मखरज बनेगा। यानी इट इज एज हा साकिना व्हेन डूइंग वक्फ, यानी गोल ता की सूरत में, और इस पर कोई भी हरकत हो, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो। इसी तरह खड़ा ज़बर अगर कलिमे के आखिरी हर्फ पर आएगा, कलीमे के आखिरी हर्फ पर आएगा। याद रखिए, यहाँ बात करते कहीं भी अगर
मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि कलिमे के आखिर पर, तो ऐसा नहीं, कलिमे के आखिरी हर्फ पर जो हरकत होंगी उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि यहाँ क्या करना है। तो कलिमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा ज़बर अगर होगा तो ऐसी सूरत में उसे हरूफ मद्दा के रूल के मुताबिक पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी खड़ा ज़बर और हरूफ मद्दा ये तब्दील नहीं होते। हरूफ मद्दा को भी चेंज नहीं किया जाता और खड़े ज़बर को भी चेंज नहीं किया जाता। ऐसे ही अगर मुशद्दद हर्फ आ जाए, वो वर्ड है जिस पर तशदीद है, तो वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को ज़ाहिर नहीं होने देंगे। ये भी एग्जाम्पल से समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह लास्ट एक रूल है इसमें जो शायद हमने पहले पढ़ चुके हों जी, नून कुतनी। नून कुतनी का जो रूल है, इसे समझने की हाजत है, और ये ज़रूरी भी नहीं है, आप इसी तरह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई अगर कर रहा हो तो मुमकिन आपको गलत फील हो कि ये गलत पढ़ रहा है, तो ये नून कुतनी एक बाकायदा कायदा है, रूल है कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, जिसे नून कुतनी कहते हैं। यानी ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद इस अंदाज से पढ़ते हैं। इसी तरह सूरह मुल्क, रात का पहर है अभी, सूरह मुल्क को रात पढ़ने की बहुत फजीलत है, तो सूरह मुल्क पढ़ते हुए तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन लज़ी, तो यहाँ पर भी निल लज़ी जो पढ़ते हैं, तो ये नून कुतनी की एक एग्जाम्पल है। नून कुतनी वाले कलमात को जो हिजे करने हैं, इनके स्पेलिंग करने हैं, तो उसकी बाकायदा एक प्रैक्टिस है, वो मुमकिन है कि इससे पहले लेसन में करवाई जा चुकी हो, और अगर नहीं हुई तो ये लेसन नंबर 21 में इसकी एग्जांपल्स भी हैं, वहाँ से इंशाल्लाह तफसील से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अलामात वक्फ का बयान है। अलामात वक्फ याद करने वाली होती हैं। ये जो सबसे फर्स्ट साइन नज़र आ रहा है, ए, इसे वक्फ ताम कहते हैं, इसे वक्फ ताम कहते हैं। यानी ये गोल दायरे की सूरत में वो होता है है, सर ये जहाँ गोल दायरे की सूरत में। गोल दायरे की सूरत में, गोल दायरे की सूरत में जो अलामत है, ये वक्फ ताम की है। बी है मीम, तो इसे वक्फ लाजिम कहते हैं। बस मीम से वक्फ लाजिम याद कर लें, बहुत आसान होता है। इसी तरह त्वा से वक्फ मुतलक याद कर लें, जीम से वक्फ जायज़ याद कर लें, बड़ा आसान है। जीम जहाँ होगा वक्फ जायज़ होगा, त्वा जहाँ होगा वक्फ मुतलक होगा, मीम जहाँ होगा वहाँ पर वक्फ लाजिम होगा। इसी तरह जा जहाँ पर है वहाँ वक्फ मुजव्वज़, वक्फ मुजव्वज़, ये जा यानी ई जो है। इसी तरह नंबर एफ जो है स्वाद, ये जहाँ पर होगा वहाँ पे वक्फ मुरखस से वक्फ मुरखस कहेंगे। और जहाँ लाम होगा तो इसकी दो कंडीशंस हैं। लाम या तो जहाँ आयत ख़त्म हो रही है, वक्फ ताम है, वहाँ अगर ऊपर आए तो इसकी अदायगी और तरह होगी और इसके मुतालिक रूल और है, और अगर ये आयत के अंदर आए तो इसका रूल और होता है। बयान कर देता हूँ। अगर आयत के ऊपर, यानी जहाँ आयत एंड हो रही है और वक्फ ताम में लाम लिखा आए, तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। यानी जो उलमाए किरात हैं वो इस मामले में इख्तलाफ करते हैं कि ठहरना चाहिए या ना नहीं ठहरना चाहिए। तो दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, इख्तलाफ है। आयत के अलावा अगर लाम लिखा हो तो फिर नहीं ठहरना चाहिए, यानी आयत के दरमियान में आया आ रहा है तो ऐसी सूरत में हम नहीं ठहरेंगे। एक लास्ट रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, इआदा। इआदा जो है ये मतलब रिपीटेशन, दोबारा पीछे से पढ़ना। तो रिपीट करने के लिहाज से एक रूल है कि वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। अगर कहीं आयत ख़त्म नहीं हो रही थी और सांस उखड़ गया, तो ऐसी सूरत में पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। ये वो रूल थे जो कुछ मैंने बयान किए। ऊपर अलामात तो मैंने बयान किए हैं, उसके नाम भी बयान कर दिए, रूल्स रह गए। वक्फ ताम अगर होगा, यानी गोल दायरा जहाँ पर होगा, तो ऐसी सूरत में यहाँ ठहरना चाहिए, ऐसी सूरत में यहाँ ठहरना चाहिए।
جہاں پر وقف لازم ہوگا تو یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، میم جہاں پر ہوگا. جہاں پر وقف مطلق ہوگا تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور جہاں پر وقف جائز ہے یہاں ٹھہرنا تو بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، اس لیے اس کو وقف جائز کہتے ہیں. جیم جہاں پر ہوگا اس کی یہ صورت بیان ہوئی. زا جہاں پر وقف مجوز، یہ علامت ہے وقف مجوز کی، تو یہاں نہ ٹھہرنا جائز ہے مگر ٹھہرنا بہتر ہے. مجوز جو ہے یہ جائز کا ہی مفعول ہے. یہ وقف مرخص جو ہے سواد، اس حوالے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. سواد لکھا ہو تو ان دو آیات کو اس جگہ کو ملا کر پڑھنا چاہیے. اور لام کے حوالے سے میں نے آلریڈی بیان کر دیا ہے، یادہ کیے بیان کر دیا. اب ہم ایکسرسائز میں آتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ یہ چیزیں ساری واضح ہو جائیں گی. مولانا صاحب، یہ جو سواد ہے اور زا ہے جس میں اکثر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاز کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، تو اس کو پھر لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ حکم بیان کرنا، یعنی اگر کوئی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن سواد میں تو ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن جی مجوز جو ہے یعنی یہاں ٹھہرنا جائز ہے. یعنی اگر کوئی ٹھہرا تو اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ناجائز کام کیا، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. کہ بات یہاں خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ پوری ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ وہ رولز نہیں ہیں سارے کہ جس میں آپ یہ حکم لگائیں کہ اگر نہیں کیے تو گناہ ہوگا، لیکن جو اعادہ ہے اور جو وقف تام کی اور وقف لازم کی صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ ٹھہرنے کے اعتبار سے بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ اصل میں ساری ترجمے کے لحاظ سے ہیں کہ عبارت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بات پوری ہو رہی کہ نہیں. جی all right. مولانا صاحب، یہ جو پچھلی آیت میں اگر نون اتنی ہے، اگر یہ دوبارہ بتا دیں. یہ ایگزامپل میں آئے گا نا تو انشاءاللہ وہاں سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایگزامپل میں ریپیٹ کر لیتے ہیں، وہاں سمجھیں گے. ڈیفینیشن دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں. نون کتنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون کتنی کہتے ہیں. اس کو اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ ہوگا کہ یہ جو وصلی اس طرح کے حروف استعمال ہو رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کو وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو نون کتنی کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، یعنی وہ حمزہ جو ملانے والا ہے، وصل کہتے ہیں ملانے کو، تو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو نہیں پڑھیں گے، اسے گرا دیں گے. اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے تو اسے اسے نون کتنی کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن آگے پوری ہو گئی. آسان بھی کر دوں. یہ جو ایگزامپل دی ہوئی ہے جس میں شیبہ السماء اور الف کے نیچے حمزہ کے نیچے نون ہے، تو اس کو نون کتنی کہہ رہے ہیں؟ جی یہ جو اسے نون کہتے یہ ہیں. یہ شیبا والی شیبا نسمائی. ٹھیک. ٹھیک ہے جی سر. جی. اب ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ تو تلاش کرنے والی ہیں. آپ اگر ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کچھ تشریف لائے ہیں تو آپس میں ابحاث کریں گے، اوپر سے دیکھیں گے. تو یہ کیونکہ اس کی ایک تو ہے اس کا تلفظ کا درست ہونا نا، صادقین، تو اب اس کا تلفظ کا درست ہونا ایک تو یہ چیز ہے، لیکن ایک ہے یہاں سے رول بیان کرنا. تو ابھی اگر رول بیان پر بحث کریں گے تو انشاءاللہ یہ کافی حد تک آسانی ہو جائے گی. ویسے میں بتا دیتا ہوں چند ایگزامپلس کے میں پڑھا دیتا ہوں. صادقین، صادقین پہلا لفظ. اب میں لمبا کر لیا تھا تو لمبا نہیں کر سکتے. اب لمبا کیسے کریں گے؟ جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو صادقین. اب یہاں پر زبر کو ہم نے ساکن میں بدل دیا، تو ہم نے جو فرسٹ رول پڑھا تھا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش کو ہم ساکن میں بدلیں گے، تو یہاں زبر کو ساکن میں چینج کر دیا. ایز اٹ از نادمینہ میں بھی ہے، مستقیمہ میں بھی ہے، فیہی میں بھی ہے، شفتعین میں بھی ہے، بالحق میں بھی ہے، اور نستعین میں بھی ہے، یشاء میں بھی ہے، من قبل میں بھی ہے، شہرن میں بھی وہی رول ہے، اور اسی طرح شیئن میں بھی ہے، کس تن میں بھی وہی رول ہے، لہون میں بھی یہی ہے، قدیرن میں بھی یہی ہے، برقن میں بھی پہلا رول ہے، اور بہی میں بھی پہلا رول ہے، عبادہی میں بھی پہلا رول ہے، یعنی فرسٹ رول جو ہم نے پڑھا. بھی امرہی اس میں بھی پہلا رول ہے، فرسٹ رول. اور ربہو میں بھی فرسٹ رول ہے.
اخلدہو میں بھی فرسٹ رول ہے، موازینہو میں بھی فرسٹ رول ہے، اور اب الفا فا میں جا کر قاعدہ چینج ہوا کہ یہاں اب جو رول بیان ہو رہا ہے وہ ہے دو زبر ہم نے فرسٹ رول میں نہیں پڑھی تھی، تو یہاں پر دو زبر آ رہی ہیں، تو دو زبر کے متعلق ہم نے یہ رول پڑھا کہ جہاں حرف پر یعنی کسی لفظ پر اس کے لفظ میں آخری ورڈ پر جو حرکات ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا تھا ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس لفظ میں آخری حرف پر جو حرکات آ رہی ہیں، جو حرکت آ رہی ہے وہ تنوین ہے، تنوین بھی دو زبر کی ہے۔ تو دو زبر کی تنوین کے متعلق ہم نے جو سیکنڈ رول پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ دو زبر کو ہم ایک الف سے بدلیں گے، دو زبر کو ہم ایک الف سے بدلیں گے، تو دو زبر کو ایک الف سے بدلا تو الفا فا یہ بن گیا الفا فا، اور اسی طرح علم میں بھی علما، نبیجن میں بھی نبیجا، تو یہ سیکنڈ رول ہو گیا۔ تھرڈ رول ہم نے پڑھا تھا گول تا کے متعلق نا، قوتن، اب یہاں پہ گول تا پر دیکھیں تنوین آ گئی ہے، تو تنوین آئے زبر کی، زیر کی یا پیش کی، ان ساری صورتوں میں گول تا کو ساکن کر دینا ہے، ان ساری صورتوں میں گول تا کو ساکن کر دینا ہے۔ تو قوتن قوہ، لیکن گول تا پڑھی ضرور جائے گی۔ عموماً جو ہے نا مساجد سے اذانیں یا نماز کلمہ اوراد و وظائف میں یہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں، جیسے کہیں ائمہ اس انداز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، جس سے ہاں وہ نہیں پڑھ پاتے، ہاں پڑھنا ہے، ہاں پر موجود حرکات نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنا ہے، ہاں پر موجود حرکات نہیں پڑھنی۔ تو اب یہ نوٹ کیجئے کہ سمیع اللہ لمن حمید، دا پڑھا تو ہاں نہ پڑھی، دا پڑھا تو ہاں پڑھی گئی۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ کیا تو آخر میں آپ نے لام پڑھا اور ہاں تو نہیں پڑھی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، اس میں بھی اینڈ پر ہاں ہے۔ اذان میں بھی ایز اٹ از جتنے کلمات ہیں ان میں بھی حی علی الفلاح، اب یہاں پر ہاں آ رہی ہوتی ہے لیکن حی علی الفلاح یوں پڑھ لیتے ہیں، تو فلاح پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری ورڈ لام کے اوپر زبر پڑھ لی اور ختم ہو گیا۔ اسی طرح حی علی الصلاح میں بھی بعض جگہوں پہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، حی علی الصلاح پڑھتے ہیں لوگ نا، حی علی الصلاح یوں کہہ دیتے ہیں، اب حی علی الصلاح یعنی اس کے اینڈ پر ہا ہے، تو یہ عموماً نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، کیونکہ جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی یا کسی استاد سے سیکھا نہیں ہوتا تو اس طرح کی بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ تو یہ تھا گول تا کے متعلق قاعدہ، تو اس کی ساری کنڈیشنز میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ اب ہے کھڑی حرکت کے متعلق قاعدہ، تو کھڑی حرکت جو ہے وہ جیسے تنوین نہیں بدلیں گے زبر والی، تو کھڑی حرکات بھی نہیں بدلیں گے، پیچھے ہیں اس سے پہلے والی سلائیڈ، تو وتولا ایز اٹ از پڑھیں گے، وتولا، تو اس کو ساکن نہیں کریں گے، وتول ایسے نہیں کریں گے، وتولا من الاولا، وقت میں بھی ایز اٹ از پڑھیں گے، فطرضا، تو اب اس کو فطر ایک طرح سے ساکن نہیں کریں گے، فطرضا کمپلیٹ پڑھیں گے، یعنی کھڑی حرکات اور تنوین کو حروف مدہ کے جیسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھ لیں گے، ان کے ایک جیسے ہیں، لیکن کھڑی حرکات سوری کھڑی حرکات میں کھڑی زبر اور دو زبر، یعنی دو زبر کی جو تنوین ہوگی اس میں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ، اوپن کیجئے گا، نیکسٹ سلائیڈ، سر یہی ہے نیکسٹ لائن۔ ساکن حرف کو کیا کرنا ہے، ایز اٹ از رہے گا، ونحر ونحر، فرغب فرغب، فحدث فحدث۔ اچھا حروف مدہ جہاں پر آئیں گے فی ہا، تو فی ہا حروف مدہ چینج نہیں ہوتے، جیسے کھڑی حرکات میں زبر چینج نہیں ہوئی اور تنوین چینج نہیں ہوئی، تو ایسے یہ بھی چینج نہیں ہوگا، تو حروف مدہ سارے نہیں چینج ہوں گے۔ دیکھیں یہ دو والی جو آ رہی ہے حروف مدہ کی ایگزامپل دیکھیں، 3 حروف مدہ کی ایگزامپل تھی نا، یاد نہ ہو بازوں کو، الف سے پہلے زبر آ جائے تو حروف مدہ بنتا ہے،
واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ بنتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے. تو یہ سارے ایز اٹ از ہی پڑھے جائیں گے، اس میں چینج نہیں آئے گا. فی ہا ایز اٹ از پڑھیں گے. اب آ گیا نون کتنی کا بیان. نون کتنی میں ایک ایگزامپل شاید یہاں پر نہ آئی ہو، وہ تھی تشدید والی نا، وہ ایگزامپل یہاں پر نہیں لکھی گئی. تو تشدید ہونے کی صورت میں ہم تشدید پڑھیں گے لیکن حرکت نہیں پڑھیں گے. جیسے دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں ملحق، اب یہاں پہ کلکلہ کریں گے لیکن اس پر جو حرکات ہیں وہ نہیں پڑھیں گے. ملحق، لیکن اس میں کیا ہے؟ تشدید. ایز اٹ از سورہ اخلاص میں بھی اس طرح کے ایگزامپلز ہیں. قل هو اللہ احد، اس میں ساکن حرف کی ہے، اور جہاں تشدید کی ہے گی وہاں تشدید پڑھیں گے لیکن ساکن وہ نہیں کریں گے، اپنا حرکت نہیں پڑھیں گے. یہ نون کتنی کی ایگزامپل ہیں. خیر الوسیۃ، یہ یوں پڑھا جا سکتا تھا لیکن یہاں پر خیر نیل وسیع. قدیر الذی، لیکن قدیر الذی پڑھا جا رہا ہے. تو یہ دونوں صورتیں اس کی بیان کی گئی ہیں. اوپر جو صورت لکھی گئی ہے حمزہ اپنا نون کتنی کی ہے، نیچے جو ہے وہ حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی پڑھا جا رہا ہے. خیر الوسیۃ شیبا، تو یہ یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب ہم نون کتنی کا رول اپلائی کریں گے تو شی بنی سما پڑھیں گے. شی بنی سما. منی مند خلی، منی بھی ند خلی. تو اگر ہم نون کتنی کا قاعدہ نہیں لگائیں گے تو منی مد عارض بن رہی ہے، پھر اس کے بعد اگلی حرکات پڑھیں گے. ادخلوہا، ادخلوہا. اسی طرح باقی ایگزامپلس بھی ہے. منی بند نقتلو، منیب کہہ رہا ہوں، مبین. جب ہم سیپریٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کو مد عارض کی جو کس کی کیفیت بن رہی ہے وہ ایز اٹ از اس کی مقدار پوری کریں گے. مبین. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو مبین لو پڑھیں گے، پھر مد بھی نہیں بنے گے. تو یہ نون کتنے کی تمام ایگزامپلس تھی جو میں نے بیان کر دی ہیں. یقیناً سمجھ آ گئی ہوں گی. اور ایز اٹ از اسی طرح جو باقی رولز بیان ہوئے کو آپ رپیٹ کر سکتے ہو. میں ابحاث کریں گے تو اگر صرف ایک تک رہیں گے تو پھر وہ یاد نہ ہو سکیں گے صحیح طریقے سے. جی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے اگر تو آپ کر لیں. آج کے جو ہم نے اصول پڑھے ہیں، بیسکلی ہم نے وقف سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے اصول بتائے تھے، اور یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، پہلی سلائیڈ. اس میں جس طرح سے ہم نے وقف کے معنی پڑھے تھے، پھر یہ زبر زیر اور پیش کی صورت میں، اور دو پیش، اور اسی طریقے سے کھڑی جو زیر ہے الٹا پیش ہے، اس میں کیا اصول تھا. تو آپ لوگ اگر سوال کر لیں تو بہتر ہے. سر یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. نون ہے، اس میں کیا آپشن ہے کہ آپ نے لکھا ہوا تھا نا، تو ایک میں نون کتنی آپ نے لگا کے پڑھا ہے اور ایک میں آپ نے سمپل پڑھا ہے، تو کیا اس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جی وہ تو انہوں نے بتایا نا کہ اگر ہم رکنا چاہیں گے تو رک جائیں گے، اور اگر ہم کہہ سکتے ہیں ملا ہمارے کے پاس پڑھیں گے تو چوائس ہے. پھر نون کتنی جو ہے اس کو نون کا ساؤنڈ نکلے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دونوں صورتوں میں پڑھنا صحیح ہوگا، دونوں جی طریقے دونوں سے پڑھنا. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو رول ہے میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ جو ہے یہ ابھی آئی ہے. یہ دیکھیے گا کہ نون کتنی کے رول کیا ہے کہ when a hamza wasli comes after tanween, the hamza wasli is dropped in the case of wasl without pausing, and the noon sakin of tanween is given as kasra yani ke zer, and a small noon is shown with it. This noon is called noon kutni. تو اس میں بھی مولانا صاحب نے ہم کو یہی بتایا تھا کہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ جیسے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے شیبا نسما، اگر ہم ملائیں گے اور بیچ میں وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم پھر نون کی ساؤنڈ بیچ میں آ جائے گی، ورنہ اس کو ہم شیبا اور یہاں پہ رک جائیں گے اور اس کے بعد السما، پھر اس طرح سے پڑھیں گے. دونوں طریقوں سے پڑھنے کی ہمارے پاس چوائس موجود ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہوں گے. جی ہاں دونوں یہی میں ٹھیک ہوں گے. تھی. کیا باقی مولانا صاحب اس وقت شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو میں کام یہ کرتا ہوں کہ ہم آج کی جو کلاس ہے ہم آج پریکٹس کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں تمام پلے لسٹ میں اب لیسنس موجود ہیں تو اس کو ایک دفعہ اگر آپ ریوائز کر لیں، پورا ہفتہ ہوگا ہمارے پاس،
نیکسٹ منڈے کو کلاس ہوگی تو میں مولانا صاحب سے بیچ میں بات بھی کر لوں گا. سر تو اس ایسے سے نہیں یہ کرتے کہ دوبارہ ریویژن ہو جائے, جیسے ایک دن میں ہم نے پڑھا تھا جو ہم 2 دن کا 1 دن میں کرتے جائیں. دیکھ لیں آپ, ٹائم پھر ہمارا کافی زیادہ لگے گا کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہیں. چلیں ٹھیک تو ہے, جیسے آپ آپ اگر ریکارڈنگ کو ایک کام اس طرح سے کر لیں, فاسٹ موڈ میں تھوڑا سا اگر مطلب اسپیڈ کو تیز کر کے اگر آپ لوگ تیزی سے سن لیں, کیونکہ بہت سارے رولس ایسے ہوں گے کہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو یاد آ جائیں گے, جی تو اس کو آپ فاسٹ موڈ میں یا اسکپ کرتے جائیں کہ یہاں تک یہ والا رول پتہ ہے. جیسے ابھی آپ کو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جو حروف مدہ ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے, حروف لین کے بارے میں پتہ ہے, تو جو جی چیزیں آپ کو پتہ ہے حروف مفردات کا پتہ ہے, ہاں تو جی اس میں آگے جا کر تھوڑا سا شاید مدات کے جو ہمارا چیپٹر تھا اس میں تھوڑا سا مشکل تھا, اور اسی طریقے سے بیچ میں کچھ مشکل ٹاپکس تھے تو ان کی ہم نے ریویژن بھی کی تھی. تو ایک دفعہ اگر آپ ریوائز کر لیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. تو نیکسٹ کلاس میں یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے میں مولانا صاحب سے بات کروں گا, تو اب آپ لوگ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب ایک دو آیتیں پڑھیں گے اور وہ اصول جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. میں گروپ ٹھیک میں ہے اس سر, چیز کے حوالے سے میسج بھی کر لیتا ہوں, اور پوری پلے لسٹ جو ہے وہ بھی میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے سسٹر رخسانہ آپ کا یا تنزیلہ کوئی یا سسٹر روبینہ کوئی کویشچن اور ہو تو پلیز بتا دیں, یا کوئی چیز آپ اس میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہو, کیونکہ اصل چیز تو آج یہ تھی کہ مولانا صاحب میں چاہ رہا تھا کہ لیسن ایک رہ گیا تھا تو وہ کمپلیٹ ہو جائے, تو وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں 1-2 دن تک ڈال دوں گا, تو وہ کیوں ابھی تک میری جمعے والی جو ہماری کلاس تھی میں اس کو ایڈٹ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں مل سکا, تھوڑی مصروفیت رہی تھی, کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی. تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل تک کوشش کرتا ہوں کہ وہ والی پہلے ہماری جو ورڈ بائی ورڈ ترجمے کی کلاس ہے وہ ڈال دوں, اس کے بعد یہ والی کلاس ڈال دوں. جی کوئی اور چیز آپ سر پوچھنا چاہ رہے ہو؟ نہیں سر بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نون کتنی کا اکثر و بیشتر لفظ ابھی ہمیں یاد تو نہیں ہے, ویسے نلا زی بھی پڑھا جاتا ہے اور اللہ زی بھی پڑھا جاتا ہے, تو یہ دونوں جی صورتوں میں یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں اور اس میں یعنی کہ صحیح. کوئی حرج نہیں. دوسرا ہم جی ہاں, اپنے پچھلے لیسنز ریوائز کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ, اور پھر جب آیت پڑھی جائے گی تو پھر اس میں ہماری تھوڑی سی غلطیاں جو ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی, اور کیا اس کو بولتے ہیں جی ہماری ہاں, آج ریویژن بھی بھی ہو. ہماری 3-4 اور اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ریگولر اسٹوڈنٹس تھے, وہ شاید نہیں ہیں, تو میں ان کو بھی میسج کرتا ہوں نیکسٹ کلاس میں, تاکہ پریکٹس سے آپ سب کو, کیونکہ کسی کی ایک کی غلطی سے جب اس کی تصحیح ہوتی ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے, اور باقیوں کی بھی کریکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو پریکٹس بہت ضروری ہے. تو یہ قرآن کا ہم جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے ہماری جو نماز ہے اس کی مطلب تجوید جو ہے بیسک وہ پوری ایک ساتھ ساتھ وہ کرا دیں. تو ہفتے میں 1 دن اب اسی لیے ہم نے رکھا ہے, تو ہم کچھ پہلے قرآن کی پریکٹس کر لیں گے, پھر ہم قرآن کی نماز کی وہ کر لیں گے, تو میرے خیال میں یہ کورس پھر کمپلیٹ ہو جائے گا. باقی آپ لوگوں کی اپنی پریکٹس ہے کہ ان کو آپ بار بار پھر اپلائی کریں. سر اور جب نماز تک سے شروع کر دیں, میری سجیشن ہے, باقی آپ پہلے دیکھ لیں جیسے آپ مناسب سمجھیں. نماز سے سٹارٹ نہیں, کر ایک لیتے ہیں. لیکچر جو ہے نا ایک دن کا مطلب نیکسٹ منڈے کا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ قرآن کو تھوڑا سا نا اس سے یہ ہوگا کہ 4-5-6 اسٹوڈنٹس جو ہیں جو بیچ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک اصول ہے آپ سر. لوگوں نے ریوائز کیے ہوئے ہوں گے تو اس سے سب کی ریویژن ہو جائے گی. نماز کا یہ ہے کہ وہ میں مولانا صاحب جو ہے وہ پھر ساتھ تھوڑا سا ان کو بیچ میں خود بھی انوالو ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے تو سر, وہ اس کے بعد اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے جی, پھر ہم آج کی کلاس کو کلوز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. اور سسٹر آپ سے سسٹر عزیز بھی اس وقت موجود ہیں. میری جی آپ سر. لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ لوگ جس طریقے سے ماشاءاللہ تھوڑا سا ایک ہماری جو ویڈیوز ہیں اس میں جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے اس میں مجھے آپ لوگوں سے یہ سپورٹ چاہیے, آپ تھوڑی سی لوگوں کہ ویڈیو جو ہے اس کو اس پہ کمنٹ کر دیا کریں, لائک کر لیا کریں, اور چاہے ٹھیک آپ ہے سر. اس کو خالی پلے کر دیا کریں اپنے کچن میں کوئی کام کر رہے ہوں یا ویسے کچھ بھی ہو. تو اس سے یہ ہے کہ جس وقت میں اپلوڈ کرتا ہوں تو یوٹیوب کا ایک الگوریدم اس طرح سے ہے کہ اگر لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر سجیشن ہسٹری میں جانا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ میں نے بھی آج کل ان کا جو انالیٹکس جو ہے اس کی چیک کی تھی, ڈیش بورڈ کی, اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو جو ہے اس کی, تو اس کی وجہ سے ابھی اسپریڈ میں جانا کافی یہ کم ہو گیا. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو میرے اپنے ریگولر لسنرز ہیں تو انہوں نے اس ایکٹیویٹی کو کم کیا. سر انشاءاللہ میں کروں گی دوبارہ. انشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا سسٹر. باقی آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا لوگوں کو موٹیویٹ کریں. کام بہت بڑا ہے, اور اس وقت جس طرح سے لوگ جو ہیں اصل میں اس کتاب سے اٹیچ نہیں ہو پا رہے ہیں, اور یہی کتاب اس وقت تبدیلی لے کے آئے گی, انقلاب لے کے آئے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اس وقت تباہیاں آ رہی ہیں, یہ جو سیلاب اور یہ سارے مطلب جس طرح سے کہ انسان کی روح کانپ جائے, جس قسم کے یہ حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ اس بات کی جی سر. نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت قسم کے ناراض ہیں, اور انسان کو یہ تنبیہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجے گئے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ, ہاں باقی ہے کہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں
تو ہم اپنے لیے ذمہ دار ہیں اور اپنی ریت کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں. تو باقی ہمارا اللہ تعالیٰ بس اس کاوش کو قبول کرے. آمین. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں نے ٹائم لیا. تھینک یو سر. اللہ تھینک یو ویری حافظ. مچ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے, اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.